السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے ہمارے ساتھ 30 روزہ سحر ٹرانسمیشن میں آپ لوگ شامل ہوں گے۔ ہم پیاری پیاری باتیں علماء کرام سے سیکھیں گے، سنیں گے اور تلاوت قرآن مجید کا بھی لطف حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری قرآن حضرت قاری حافظ محمد عریب رضا اور نعت خواں جو ہیں قاری حافظ محمد اسد رضا، اور جو ہمارے پاس علامہ صاحب موجود ہیں وہ ہماری بہت ساری باتوں میں رہنمائی فرمائیں گے اور آپ باتیں بہت ساری انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوشاد رضا المدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کلام ربانی سے ہم اپنی اس شعر نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں تلاوت کلام ربانی کے لیے کہوں گا حافظ محمد عریب رضا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ بہت ہی پیارے انداز میں حافظ محمد عریب رضا تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اسد رضا صاحب جو بڑے ہی سرکار کے پیارے ثناءخواں ہیں۔ ان سے آج نعت سنتے ہیں۔ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری حسنین کے نانا، کیا چیز
हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। बड़े ही प्यारे अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद असद अदा सरकार की प्यारी प्यारी नात सुना रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अल्लामा साहब की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नौशाद रज़ा अल-मदनी दामत फ़ज़ूहुम। उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, दीन की मालूमात हम हासिल करेंगे और अपने नाज़रीन को भी जो बातें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे दीन की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। अल्लामा साहब, मेरा पहला सवाल है कि रमज़ान मुबारक का माशाल्लाह बबरकत महीना चल रहा है, तो रमज़ान के माना क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहले अरब की ये रविश रही है और अहले अरब का ये अंदाज़ था कि जब कभी भी जैसा मौसम होता और जिन अय्याम में होता तो वो उन अय्याम को उस ही मौसम के हिसाब से नाम दे दिया करते थे। ये रमज़ान जो है ये असल में रम्ज़ से निकला है और रम्ज़ कहते हैं गरम या गर्मी के माना देता है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक, चूँकि अरब में जब कभी भी ऐसे अय्याम आते या रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ लाता तो वो उम्मन गर्मी के दिन होते थे, तो इसलिए अहले अरब उन अय्याम को रमज़ान से ताबीर करते थे। लेकिन अगर हम इस रमज़ान के माना पर गौर करें तो मैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल-मारूफ गौसे आज़म फरमाते हैं कि लफ्ज़ रमज़ान में 5 हर्फ हैं और ये पाँचों हर्फ के मुख्तलिफ मानी हैं, मुख्तलिफ मतालिब हैं। अगर हम इस लफ्ज़ रमज़ान पर गौर करते हैं तो इसका पहला हर्फ है रा, और रा से मुराद लिया जा सकता है रिज़वानुल्लाह यानी अल्लाह की रज़ा। और इसी तरह अगर हम दूसरा हर्फ देखते हैं तो वो है मीम, तो मीम का माना है मुहाबातुल्लाहि अनिल उसा, यानी अल्लाह ताला इन दिनों में या इस महीने के अंदर जो है वो गुनाहगारों पर अपनी रहमत के दरवाज़ों को खुशादा कर देता है। इसी तरह अगर हम तीसरा हर्फ देखते हैं तो वो है दौद, और दौद को अगर हम दौद का माना देखते हैं तो वो बनता है ज़मानुल्लाह यानी अल्लाह की पनाह में आने वाला। इसी तरह अगर हम चौथा हर्फ देखते हैं तो वो है अलिफ, तो अलिफ से सूफिया कहते हैं कि इससे मुराद उल्फतुल्लाह है यानी अल्लाह की मोहब्बत। इसी तरह अगर हम पांचवा माना देखते हैं, पांचवा हर्फ देखते हैं तो उसमें है नून, तो नून के माना है नूरुल्लाह यानी गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई माह रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला की रिज़ा अपनाता है, अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलता है, रसूल करीम के अंदाज को अपनी ज़िंदगी में ले आता है, तो वो इन पाँचों के पाँचों मानी को हासिल कर लेता है। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक का जो लफ्ज़ है और ये जो अपने ज़िमन में इतने माना लिया हुआ है, तो अगर कोई शख्स माह रमज़ान में अल्लाह की तरफ चल पड़ता है या अल्लाह की याद में मगन हो जाता है या अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके अपना लेता है, तो वो यकीनन पाँचों के पाँचों मानी हासिल कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि रोज़ा रखने वाला जो है माह रमज़ान का वो रिज़ा इलाही पाने वाला भी है। इसी तरह माह रमज़ान का रोज़ा रखने वाला जो है वो अगर गुनाहगार है तो अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ बढ़ जाती है। इसी तरह उसको अल्लाह का अमान भी मिलता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, और जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है उसे किसी दुश्मन का खौफ नहीं रहता, किसी दुश्मन का डर नहीं रहता। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है माह रमज़ान के अंदर जो है रोज़ा रख लेता है तो अल्लाह ताला उससे उसे मोहब्बत पैदा हो जाती है, और जिससे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो उसका दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद में तड़पने लगता है। और पांचवा मानी जो है नूरुल्लाह, तो आज के मुसलमान अगर माह रमज़ान में रोज़े रखता है, अल्लाह को मनाता है, अल्लाह की तरफ रुजू लाता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे पर अपने नूर के आसार भी नमूदार फरमाता है। तो उलमा का अंदाज यही रहा है, उलमा की रविश यही रही है
کہ جب کبھی بھی ماہ رمضان آتے تو وہ غوث اعظم کے ان معانی پر عمل کرنے کے لیے عبادت میں مزید لگ جایا کرتے تھے. حافظ صاحب یہی معنی ہے لفظ رمضان کا اور ماہ رمضان. بڑے پیارے انداز میں حافظ صاحب آپ نے بہت حسین انداز میں اس کی تشریح کی اور اس کا معنی میں بتایا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا کرنے کو مطلب حکم دیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی حدیث مصطفیٰ میں بھی کیا ہم رمضان مبارک کو کس طریقے سے گزاریں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں حافظ صاحب، یہ الحمدللہ مسلمانوں پر بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان دیا. اور اگر ہم اس مہینے کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے متعلق قرآن کریم میں 2 طرح کے ارشاد فرمائے. ایک ارشاد جو ہے وہ عبادات کے قبیل سے ہے، دوسرا جو ہے وہ فضائل کے قبیل سے ہے. اگر ہم عبادات کے قبیلے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے. مولا ہم ہی پر فرض تھے ہم سے پہلے والوں پر بھی؟ فرمایا نہیں، یہی طریقہ تم سے پہلے والوں کو بھی تھا، یعنی تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ ایمان لے آیا ہے، روزے فرض ہو گئے، روزے رکھ لے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم جو ہے وہ نیک بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے، تم دنیا کی محبت سے جدا ہو جاؤ گے اور حضور کے روش پر چل پڑو گے، حضور کے طرز پر چل پڑو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا، تمہارا باطن بھی اچھا ہو جائے گا. اور دوسرا قبیل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. اور نتیجہ کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. حافظ صاحب آپ کی نظر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی سنت الہیہ ہے. یعنی علماء فرماتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کبھی بھی اللہ وحدہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو ماہ رمضان کا انتخاب کیا. اور اس ماہ رمضان کے اندر ہم سے پچھلی امتوں کو بھی جو کتابیں ملی ہیں وہ بھی ماہ رمضان میں ملی. اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تشریف آوری ہے وہ تو رمضان کے اندر ہی ہوئی اور قرآن میں موجود ہے. چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جو کتابیں دیں وہ جو ہے ماہ رمضان میں دی. چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ ملا وہ بھی رمضان کی پہلی رات تھی. اسی طرح جناب موسیٰ کو جو توریت شریف دی گئی وہ 7 رمضان کی رات تھی. اسی طرح اگر ہم انجیل مقدس دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ کو جو ملی وہ 14 رمضان کی رات تھی. اور مسند ابن ابی شیبہ کی حدیث میں مزید الفاظ موجود ہیں کہ جو زبور ملی جناب داؤد کو تو وہ بھی 6 رمضان کی رات تھی. اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بندوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا تو ماہ رمضان کا انتخاب کیا، اور جب کبھی بھی اپنا کلام بندوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا ماہ رمضان کا انتخاب کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن سے بھی نسبت ہے اور صاحب قرآن سے بھی نسبت ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے کو کئی معنی نظر آتے ہیں. اور ایک ایمان افروز نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا رمضان میں. کس پر نازل ہوا؟ رسول خدا پر. اب نوٹ کریے گا کہ رمضان، قرآن اور صاحب قرآن ان تینوں میں کیا مناسبت ہے؟ بڑی گہری مناسبت ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں نبی پاک ہادی دو جہاں ہے، پورے کائنات کو ہدایت دینے والے محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن دیکھتے ہیں یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، گمراہیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے. اور اگر ہم رمضان دیکھتے ہیں تو رمضان میں بھی ہم نے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ محابات اللہ عن العصاة، یعنی اللہ تعالیٰ گناہگاروں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں سے ہٹا کر ہدایت طرف لگا دیتا ہے. تو یہ مہینہ ایسے مناسبت رکھتا ہے. مزید اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید کا اور رمضان کا اور نبی پاک کی ذات کا بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے حضور سب سے بڑھ کر سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، جس کو جو چاہیے حضور کے در پر چلے جائے مل جاتا ہے.
اسی طرح اگر قرآن کریم فرقان حمید کو ہم دیکھیں تو قرآن بھی اس قدر سخی ہے کہ آپ ایک حرف پڑھتے ہیں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں تو رمضان بھی بڑا سخی ہے کہ جو عمل ہم عام دنوں میں کرتے ہیں ہمیں ایک کے بدلے ایک ملتا ہے، لیکن اگر وہی ہم رمضان میں کرتے ہیں تو بعض روایتوں میں آیا کہ ایک کے بدلے 10 بھی ہے، ایک کے بدلے 100 بھی ہے، ایک کے بدلے 700 بھی ہے، ایک کے بدلے 1000 بھی ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے مزید دوگنا کر دیتا ہے۔ اللہ وحدہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے رمضان کہ مسلمانوں کو ملا۔ تو اس مہینے کی مناسبت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے اعمال کی طرف حضور نے بھی راغب فرمایا، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں ایک حدیث کی طرف، چونکہ آپ نے کہا قرآن و حدیث میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے شخص ہیں جو بدبخت ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، وہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس میں وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما رہے ہیں، بالکل وہی حدیث ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں آپ آمین کہتے ہیں، دوسری پر چڑھتے ہیں پھر آپ آمین کہتے ہیں، تیسری پر چلتے ہیں پھر آپ آمین کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں لیکن آمین کہتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جبریل نے مجھے 3 ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس پر میں نے آمین کہا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے، میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جو اپنے والدین کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کر، ان کی جو ہے یہ کہہ لیا جائے کہ ان کے فرامین پر عمل کر کر یا ان کی فرمان برداری کر کر جو جنت نہ پا سکے وہ بھی بدبخت ہے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو مجھ پر جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی بدبخت ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ غفران بھی ہے، بخشش کا سامان بھی ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر میں ایک معنی اور بیان کرتا چلوں، میرے ذہن میں بھی ایک معنی آ گیا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر، پوری کائنات پر رحمت میرے آقا کی ہے، اور قرآن بھی رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تیسرا رمضان ہے تو رمضان کا پہلا عشرہ ہی رحمت ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو حضور کے ساتھ رمضان کی بھی اور قرآن کی بڑی مناسبت ہے۔ تو جو رمضان میں عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب بھی پا لیتا ہے، حضور کی نظر عنایت بھی پا لیتا ہے، قرآن کا فیض بھی پا لیتا ہے۔ اور اگر ہم مزید غور کریں تو حضور بھی شفاعت کرنے والے ہیں، اور حضور بروز قیامت شفاعت سب کی فرمائیں گے گناہگاروں کی۔ روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جتنے اس زمین پر اللہ نے درخت اگائے ہیں میں اتنوں کی مقدار میں شفاعت کروں گا، اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ جتنے اس زمین پر پتھر موجود ہیں جتنے زمین پر پتھر موجود ہیں ان پتھروں کی مقدار کے برابر جو ہے میں شفاعت کروں گا۔ اگر ہم یوں ہی غور کریں تو اب قرآن کریم کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے اور رمضان کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے کہ بروز قیامت جب بندہ جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو قرآن اللہ کے حضور کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کے پہر میں جو ہے سونے سے باز رکھا، کیوں؟ یہ میری تلاوت میں مشغول تھا، اے اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح روزے دار یہ کہے گا، یعنی جب روزے دار اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن میں جو ہے کھانے پینے سے باز رکھا، مولا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی رمضان کی دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا۔ نہ صرف حضور ہی شافع ہیں بلکہ قرآن بھی شافع ہے اور رمضان بھی شافع ہے۔ تو جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو بڑے کہیں بہت زیادہ انعامات اکرامات ملتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان پائے اور اس میں بھی اپنی رحمت اور مغفرت نہ کروا سکے تو وہ اس کا بدبخت ہے وہ۔ تو اس پر جبریل امین نے دعا کی، حضور نے آمین کہا۔ حضرت رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان حضرات اور دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راتوں میں کہیں اور ملوث ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی ان گھڑیوں میں، سحر کی گھڑیوں میں، افطار کی گھڑیوں میں جہاں رب کائنات ہر سیکنڈ ہر گھنٹے بعد مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ 5 احادیث میں آتا ہے کہ 5 لاکھ امت کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے ہر لمحے بعد۔ تو حضرت صحابہ کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا، کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں کس طرح صحابہ کس طرح رمضان مبارک کی گھڑیاں اس میں گزارا کرتے تھے، اور کس طرح وہ رمضان مبارک کا احترام کیا کرتے تھے، کیا عبادتیں ہوتی تھیں ان کی، کس طرح منایا کرتے تھے؟ سر اس میں 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی ایک بات یہ کہ صحابہ کرام کی اپنی ذاتی زندگی کیا تھی
اور دوسری یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیا. بالکل. ان کی اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ تو یہ ہے، یعنی جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تمام صحابہ کرام کا یہ انداز رہا ہے کہ رمضان کے آنے سے قبل ہی جو انہیں زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، جو فطرہ دینا ہوتا تھا، یا جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا تھا، وہ خرچ کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اور اپنی عبادتوں میں مصروف ہو جاتے تھے، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ راہ خدا میں دینے کی خرچ کرتے تھے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے یا یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیکی کو 10 100 1000 واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی علماء یہ فرماتے ہیں یہ مقداریں جو 10 کی ہیں یا 100 کی ہیں یا 700 کی ہیں یا 1000 کی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو حضور نے خود ارشاد فرما دی. لیکن حضور نے آخر میں خود ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ جس کے عمل کو جیسا چاہتا ہے مزید دگنا کر دیتا ہے. تو ان ایام میں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ان ایام کے آتے ہی بندے کو چاہیے کہ اپنا جو بھی دینا ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، فطرہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، صدقات جو بھی دینے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نکال دے. اور اس کا اچھا مصرف جو ہے وہ یہ کہ دینی مدارس بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور غریب الغرباء جو لوگ ہیں جو آپ کے اطراف میں بستے ہیں تو ان کو دے دیا جائے. اور اس میں ایک چیز صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات، یعنی یہ زکوٰۃ کے، خیرات کے تمام معاملات سے فارغ ہو کر یکجا ہو کر مسجد میں چلے جاتے تھے، اور رات بھر قرآن پڑھتے، دن میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتے. اور دوسری جو میں نے آپ کو کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے معاملات کیسے تھے. یعنی صحابہ یوں تو کہہ لیا جائے کہ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتے تھے، لیکن رمضان میں ان کی نرمی کا انداز مزید بڑھ جاتا تھا. یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ جب کوئی کسی صحابی کے پاس جاتا، بھلے کیسی ہی ضرورت ہوتی، چاہے دنیاوی امور میں سے ہو یا اخروی امور میں سے ہو، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے جو امر ہیں، جس کو کچھ چاہیے یا جس کو لباس چاہیے یا جس کو یہ کہ لیجیے کہ غذا چاہیے، تو صحابہ اس کو غذا مہیا کر دیا کرتے. اور اخروی معاملات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دینی معاملہ پوچھنا ہوتا تو پہلے کی بنسبت اب اس کو مزید اچھے انداز سے سمجھا دیا کرتے. پہلے تو سمجھاتے ہی تھے. تو یوں صحابہ کرام علیہم یعنی کہ خدمت خلق بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دینی مدارس کا بھی یہ جو قیام ہے، یقیناً یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کا فیضان ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی خود باقاعدہ جو ہے ایک مدرسہ، جس کو آج لوگ کہتے ہیں اصحاب صفہ. اصحاب صفہ کی سنت جو زندہ ہے وہ آج مدارس سے زندہ ہے. اور مدارس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ کے، ان کے فنڈز کے جو ہے منتظر ہوتے ہیں. کیونکہ مدارس جو چل رہے ہیں، جو مساجد کے نظام چل رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے ہی پیسوں سے چل رہے ہیں. تو برائے کرم جو ہمیں سن رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان سب سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ فیض رضا بھی چونکہ انہی اصحاب صفہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ایک مدرسہ قیام میں لایا گیا ہے. اور اس مدرسے میں ماشاءاللہ کئی طلبہ پڑھ رہے ہیں اور کئی طرح کے کورس چل رہے ہیں. تو برائے کرم اپنی زکوٰۃ بھی، اپنا فطرہ بھی اور اپنی خیرات بھی اس مدرسے کو بھی دیجیے. اور جو آپ کے اطراف میں غریب بستے ہیں انہیں بھی دیجیے. اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، آپ ان کا بھی خیال کیجیے. یہ اصل صحابہ کی تعلیمات تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ رہا ہے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنی زکوٰۃ دے دی ہے تو ویسے اللہ کی راہ میں دے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو نیکی چاہیے. حافظ صاحب یہ تو ایک مسلم سی بات ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہمیں نیکیاں کرنے کی اجازت بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. بالکل. اور گناہوں سے بچنا ہے اور بچانا بھی ہے. تو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ ہم نے رمضان سے پہلے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور فطرہ دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں، تو ہم کم از کم یہ دیکھ لیا کر رہے ہیں کہ ہم جہاں دے رہے ہیں کیا وہ صحیح مصرف ہے. کیونکہ بعض اوقات اب ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو کئی طرح کے فقیر جو ہیں بازاروں میں آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو، ہمیں دے دو. کوئی زکوٰۃ مانگ رہا ہے، کوئی فطرہ مانگ رہا ہے، کوئی صدقہ مانگ رہا ہے. لیکن چونکہ جو لوگ ہیں وہ غفلت کے مارے انہیں دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کے مستحق نہیں ہوتے. بلکہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں اور اپنے اطراف میں جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، اس کا خیال کریں، ادھر دیں. ادھر ماشاءاللہ مستحقین طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یقیناً اکثر آپ کے مدرسے میں بھی ایسے طلبہ موجود ہیں. ہم نے آپ کے توسط سے ناظرین کو ایک بات بتاتے چلیں. اس دفعہ ہم نے یہ مقصد اہم بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول بھی، آپ کو پتہ ہے مدرسے کے ساتھ اسکول بھی الحمدللہ چل رہا ہے. تو اسکول میں جو ہمارا سسٹم ہے وہ یہ کہ جب نرسری کلاس سے بچہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ 1 کلاس سے بھی آتا ہے، تو 8 کلاس تک انشاءاللہ اس کا حفظ قرآن مکمل ہو جاتا ہے اسکول کے ساتھ ساتھ. تو ہم نے اس سال یہ ایم بنایا ہے کہ ہم 100 سے زائد طلبہ کو فری شپ پر پڑھائیں. اس میں یونیفارم بھی شامل، اس کے اندر فیس بھی.
تو بس یہ اسی آپ کے توسط سے بات چل گئی، تو اسی حوالے سے میں ایک اور بات بتا چلوں. ہم نے ایک مقصد یہ بنایا، اور ایک دوسرا ہمارا ایم ہے کہ اس سال ہم نے 35 گھروں میں، کیونکہ تعلیمات چل رہی ہے، اس کے ساتھ خدمت خلق جیسے آپ نے بتایا کہ صحابہ کا طرز عمل، تو انشاءاللہ ہم نے ایم بنایا ہے کہ اس سال ہم نے 35 گھروں میں راشن پہنچانا ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی چل رہی ہے اور معاملات کیسے ہیں، تو جہاں ہم اگر ایک کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہیں تو ہم اپنے غریب بھائی بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں. تو جی خیر الناس من ينفع بالکل الناس. بالکل بالکل بہترین انسان کی علامت وہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا. بے شک حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا بے ہے، شک بے شک اور لوگوں کو فائدہ دینے میں ہر طرح کا کار خیر شامل ہے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے سڑک ہو، چاہے غریب کی مدد کرنا بالکل. ہو. تو آج یہ جو ایام چل رہے ہیں ماہ رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا ثواب جو ہے دگنا، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ بے حساب ملتا ہے. ماشاء اللہ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں بے شک برکتیں. بے شک ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی بے جان شک. ہے. تو الحمدللہ یہ ٹرانسمیشنز کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا اپنے ناظرین کو کہ آپ خود آگے بڑھیں اور بے شک. لوگوں کے ساتھ تعاون بے شک. کریں، اور جو محتمین ہیں مساجد کے یا مدارس کے ان سے بھی رابطہ کریں، اور اپنی زکوٰۃ اور خیرات اور فنڈ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ برائے کرم مستحقین تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی انہی الفاظ کے ساتھ آج کا ہمارا شہر ٹرانسمیشن یہی مکمل ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک دفعہ اگلی شہر ٹرانسمیشن میں حاضری ہوگی، اور دعا کے ساتھ اس محفل کا، اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین یا رب العالمین، اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں مولا ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل و انعام فرما، ہمیں خوب مولا خوب بڑھ چڑھ کر تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے دیے ہوئے میں سے مولا مستحقین کی بالخصوص مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے گھر مولا مساجد کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مدارس میں دینے کی توفیق عطا فرما، ہر کار خیر میں دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کے صدقے ہم سب کی مولا بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ کاش ایسا وقت ہو کہ ہم رمضان میں مدینہ شریف میں موجود ہوں. الہ العالمین ہم سب کو مدینہ منورہ کی بھی حاضری نصیب فرما. ہمارے مقدر میں مولا ہر خیر کو لکھ دے، ہر بھلائی کو لکھ دے، شر کو دور فرما، فساد کو دور فرما. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. انشاءاللہ اگلی شہر ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ احمد رضا قریشی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.